चौधरी साहब, ये इतनी सोहनी सुंदर लड़की को मुझसे हथिया के खुद रेश कर रहा है। बिलाल उर्फ बाला बड़ी आजिज़ी से अपना मसला चौधरी साहब को बता रहा था। वो अभी मज़ीद कुछ कहता, लेकिन यज़दान मलिक की बर्दाश्त बस इतनी ही थी। बस अब एक और लफ्ज़ भी इसके बारे में कहा तो मैं इन तमाम बुज़ुर्गों का भी लिहाज नहीं करूँगा। वो अपनी जगह से उठ चुका था। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। ऐसे कैसे न कुछ कहूँ, मेरी बचपन की मंग है वो। बाला भी अपने मुड्डे से उठ बैठा था। तुम्हारी बचपन की मंग है और मेरी बीवी है वो। मेरी बर्दाश्त इतनी ही थी बाबा साईं। मैं अपनी इज्जत को यूँ खुलेआम डिस्कस होते नहीं देख सकता। आपकी इस पंचायत का फैसला मेरे हक में हुआ तो ठीक, वरना ये पंचायत मेरी जूते की नोक पर समझिएगा। इसके अल्फाज चंद लम्हों के लिए सबको शशदर कर गए थे। इन सब के संभलने से पहले वो जा चुका था। ईशल यार, कुछ करो वरना बुरी तरह फंसेंगे। ज़ारा बेबसी से कह रही थी। सोच तो रही हूँ कुछ, लेकिन तुम अपनी पच पच बंद करोगी तो ही कुछ ढंग का आएगा ना जहन में। ईशल बोलते बोलते रुकी। वो बगौर किसी चीज़ को देख रही थी। ज़ारा ने इसकी नज़रों की समत देखा और फिर ईशल को। ईशल मुस्कुरा रही थी। नहीं ईश, ये ठीक नहीं, बहुत जूते पड़ेंगे सर शहबाज से। ज़ारा मुसलसल ना में सर हिला रही थी, जबकि ईशल सामने पड़ी असाइनमेंट उठाकर पहला सफ़ा जिस पे नाम लिखा हुआ था फाड़ चुकी थी। अब वो नया पेन लगाकर बहुत प्यार से अपना और ज़ारा का नाम लिख रही थी। तभी क्लासरूम फुल होना शुरू हो गया था, क्योंकि क्लास शुरू होने में बस 5 मिनट रहते थे और सर शहबाज वक़्त के बहुत पाबंद थे। और आज तो फिर उन्होंने असाइनमेंट कलेक्ट करना था। ईशल पर सुकून होकर बैठी हुई थी और ज़ारा बार बार इस चीज़ को देख रही थी जहाँ से उन्होंने अपनी असाइनमेंट उठाया। कुछ ही देर में सर शहबाज आ गए थे और इनके पीछे पीछे वो भी आ चुका था जो असाइनमेंट का मालिक था। ज़ारा का हलक खुश्क होने लगा। इसने ईशल की तरफ देखा जो अभी भी पुरसुकून थी। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है सबने अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर ली होंगी, लेकिन आज मैं बस लड़कियों की असाइनमेंट्स ही लूँगा। बॉयज़ कल ही अपनी असाइनमेंट्स सबमिट करवाएंगे। सर शहबाज के ऐलान पर कुछ लड़कों के चेहरे खिल उठे और जिन्होंने अब काम मुकम्मल किया हुआ था वो मुँह बसोड़ कर रह गए। यज़दान, आप इन सब से असाइनमेंट्स कलेक्ट करो। सर शहबाज के कहने पे वो सब से असाइनमेंट्स लेने लगा। दो दो का ग्रुप बना हुआ था। सब से लेकर वो आखिर में ईशल और ज़ारा के पास आया। ईशल ने कमाल बेनियाजी से इसे असाइनमेंट पकड़ाया, जिसे देख के यज़दान बुझ के रह गया, क्योंकि सिर्फ पहला पेज चेंज किया गया था, लास्ट वाला वही था। यज़दान ने फ़ौरन अपनी सीट की तरफ देखा जहाँ इसका असाइनमेंट नहीं था। वो कुछ सोच कर चुप हो गया। सर शहबाज की क्लास लेने के बाद वो और ज़ारा लॉन में बैठी हुई थी जब इनकी क्लास फेलो इनके लिए सर शहबाज का बुलावा लेकर आई। एशल, मुझे लगता है सर को पता चल गया होगा। ज़ारा खौफ से बोली। अरे नहीं, कोई और बात हो गई। अंदर से तो वो भी खौफज़दा थी, लेकिन ज़ारा को दिलासा दिया। इनके रूम के बाहर खड़े होकर जितनी आयत पढ़ी जा सकती थी ज़ारा ने पढ़ ली। एशल ने नॉक किया। इजाज़त मिलने पर वह दोनों अंदर गई। सर शहबाज गुस्से से दोनों को घूर रहे थे। ये क्या है ईशल नमान? उन्होंने कड़े तेवरों से इनकी असाइनमेंट सामने रखते हुए पूछा। असाइनमेंट है सर, ईशल ने मासूमियत से जवाब दिया। ज़ारा इसकी इतनी मासूमियत दिखाने पर दिल ही दिल में अश अश कर उठी। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बता दिया। अब आप मुझे ये बताना पसंद करेंगी कि यज़दान की असाइनमेंट पर आप दोनों ने अपना नाम क्यों लिखा?
نہیں سر، یہ ہماری۔ ایشل نے کچھ بولنا چاہا لیکن سر نے جملہ مکمل نہ کرنے دیا۔ شٹ اپ ایشل، یہ یزدان کی اسائنمنٹ ہے، آپ نے اس کا فرسٹ پیج پھاڑ کر اپنا نام لکھ دیا۔ یزدان نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی حرکت کرتے ہوئے۔ بیوقوف سمجھا ہوا ہے آپ نے مجھے، اب بس بہت ہو گیا۔ پہلے بھی میں آپ کی بہت سی شرارتیں اگنور کر گیا تھا، لیکن اب یہ لاسٹ وارننگ ہے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ ایسا کیا تو آپ کو یونی سے نکال دیا جائے گا۔ یو می گو ناؤ۔ انہوں نے اپنا غصہ اتار کر انہیں جانے کی اجازت دی۔ ایشل غصے سے روم سے باہر نکلی، زارا بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ ایشل، کہا تھا میں نے تمہیں، بہت جوتے پڑیں گے، دیکھ لیا نا؟ سر نے کتنی انسلٹ کی۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ تو ایویں ہی پھنس گئی تھی۔ ہاں دیکھ لیا، تم یہاں رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ ایشل کے جواب پر زارا نے گھور کر اسے دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ہیں؟ 5 منٹ میں آتی ہوں۔ زارا کے کچھ بولنے سے پہلے وہ جا چکی تھی۔ زارا پھر سے افسوس کرنے لگی۔ مسٹر یزدان، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ایشل عین اس کے سر پر کھڑی بول رہی تھی۔ یزدان اپنے گروپ کے ساتھ لون کے سنسان کونے میں بیٹھا تھا۔ یہ کونا ان کے گروپ کے لیے ہی مخصوص تھا۔ یزدان نے ایک نظر ان سب کو دیکھ کر جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے چاروں دوست وہاں سے چلے گئے۔ جی مس ایشل، فرمائیے، اب کیا چوری کرنے آئی ہیں آپ؟ یزدان دونوں بازو سینے پر باندھ کے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چوری؟ شٹ یور ماؤتھ، تم جیسا گھٹیا انسان میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا۔ ایک اسائنمنٹ کیا لے لی تم نے، اتنی سی بات کا پہاڑ بنایا، اور اب مجھ پہ چوری کا الزام لگا رہے ہو۔ ایسی حرکتیں تمہارے گاؤں کی عورتیں کرتی ہوں گی۔ یزدان نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کی کلائی پکڑ کر دبائی تھی، جسے اپنا سارا غصہ اتارنا چاہتا ہو۔ ایشل کی چیخ بلند ہوئی تھی، تم جنگلی انسان، چھوڑو مجھے! وہ غصے سے اپنی کلائی چھڑوا رہی تھی۔ میں ایشل نعمان، آپ نے ابھی کسی کا جنگلی پن دیکھا نہیں ہے۔ آئندہ اگر آپ نے میرے گاؤں والوں کو کچھ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی حرکتیں آپ خود ٹھیک کر لیں، ورنہ بعد میں آپ کو بہت مسئلہ ہوگا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ اپنی لمٹ میں رہو، اور آئندہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہارے جیسے شخص کو دوسری دفعہ بلانا میں اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ مائنڈ اٹ۔ وہ ایشل نعمان تھی، عام لڑکیوں کی طرح منہ بند کر کے سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ سو اپنی بڑاس پوری نکالی اور جواب سنے بنا چلے گئی۔ گھر آ کر وہ سوئی تھی۔ یونی میں آج جتنا دماغ خراب ہوا تھا، کچھ دیر سونے سے ہی ٹھیک ہو سکتا تھا۔ دھڑ دھڑ کی آواز مسلسل اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ ڈیٹ بنی لیٹی رہی، مگر آخر کار اسے اٹھنا پڑا۔ کیا مصیبت آئی ہے اسامہ، کچھ دیر تو سونے دو مجھے۔ دروازہ کھولتے ہوئے بنا دیکھے وہ بولی تھی۔ خالہ جانی آپ؟ سوری، مجھے لگا اسامہ ہیں۔ آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ اس کے ہاتھ میں موجود بیگ دیکھ کے اسے حیرت ہوئی۔ ہاں ایشل، ہم سب جا رہے ہیں، مگر تم ہمارے ساتھ نہیں جا رہی؟ ان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ کیوں خالہ جانی؟ آپ کو پتہ ہے نا مجھے کتنا ڈر لگتا ہے، میں کیسے رہوں گی؟ اور آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ایشل کی نیند اٹھ چکی تھی۔ تم یہ شال لو اور میرے ساتھ نیچے چلو، سب بتاتی ہوں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں موجود شال اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے نیچے چلنے کا اشارہ کیا۔ لیکن خالہ، مجھے کچھ بتائیں تو، ہوا کیا ہے؟ وہ ان کے پیچھے چلتی ہوئی فکر مندی سے بولی، مگر نزہت بیگم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آ چکی تھی۔ سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ کر ایشل کو جھٹکا لگا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟
اپنے یزدان ملک کی طرف غصے سے دیکھا۔ ایشل یہاں بیٹھو اور میری بات سنو۔ تبھی خالد صاحب جو اس کے خالو تھے انہوں نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا ہی تھا کہ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ایشل ہم سب بہت مجبور ہیں، تم جانتی ہو ہم تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ بیٹا مجھے تم پہ بہت مان ہے، تبھی تم سے پوچھے بنا تمہاری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ خالد صاحب مدعے پہ آنے سے پہلے تمہید باندھ رہے تھے۔ خالو جان کیا بات ہے، آپ مجھے سیدھی طرح بتائیے پلیز۔ وہ اتنا ہی برداشت کر سکتی تھی، تبھی بے صبری سے پوچھا۔ بیٹا میں تمہاری خالہ اور اسامہ ہم تینوں یہ ملک چھوڑ رہے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ محفوظ نہیں ہو، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے تمہارا اور یزدان کا نکاح کروا کر اس کی ذمہ داری میں دے دیا جائے۔ اس طرح ہم بھی بے فکر رہیں گے، تم محفوظ ہاتھوں میں ہوگی۔ خالد صاحب نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ خالو جان کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اس شخص کے ساتھ کیوں نکاح کروں گی اور آپ لوگ ایک دم سے کیوں جا رہے ہیں؟ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں محفوظ نہیں؟ ساری زندگی جہاں آپ گئے وہیں میں گئی، تو اب کیوں نہیں؟ خالہ جان آپ کچھ بولیں، خالو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایشل خالہ کی طرف بڑھی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایشل پلیز اپنے خالو کی بات مان لو، ہم بہت مجبور ہیں چندا۔ نزہت بیگم نے روتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ نہیں خالہ جانی، میں اگر آپ پہ بوجھ بن گئی ہوں تو کسی اور طرح بھی آپ یہ بوجھ اتار سکتی تھی۔ آپ جس سے چاہیں میری شادی کروا دیں مگر اس شخص سے نہیں۔ آپ کے اتنے احسانات ہیں مجھ پہ، آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں مگر اس شخص سے شادی ہرگز نہیں۔ وہ ان کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹی۔ ہم نے ہمیشہ تمہیں بیٹی مانا ہے، اگر احسانات کی بات کرتی ہو تو ٹھیک ہے۔ تم میرے ان جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ لو اور ان احسانات کو بھی جو بیٹی سمجھ کے تم پہ کیے تھے۔ تم یزدان سے شادی کر لو ایشل پلیز۔ خالد صاحب نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ایشل ششدر رہ گئی۔ خالو جان یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے گناہ گار مت کریں، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اس نے ان کے جڑے ہوئے ہاتھ کھولے۔ میری بچی، نزہت بیگم نے روتے ہوئے اسے سینے سے لگایا، لیکن اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں گرا تھا۔ وہ ایشل نعمان سے ایشل یزدان بن چکی تھی۔ نکاح ہوتے ہی خالہ، خالو اور اسامہ چلے گئے تھے اور وہ یزدان ملک کے ساتھ انجانے سفر پہ نکل چکی تھی۔ گاڑی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، شاید دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر سوچنے میں مصروف تھے۔ کچھ دیر بعد رہائشی علاقے میں آ کر گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی۔ اترو، یزدان نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز میں سختی تھی۔ اس کے باہر نکلنے کا انتظار کیے بنا وہ گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کم مائیگی پہ پہلی دفعہ اس کی آنکھوں سے آنسو گرا تھا۔ عام حالات میں وہ کبھی بھی اس انسان کا ایسا رویہ نہ برداشت کرتی، مگر اب نہیں ایشل، تمہیں پھر بھی مضبوط ہونا پڑے گا۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ وہ ایک عزم کے ساتھ گاڑی سے نکلی اور اندر چلے گئی۔ چھوٹا سا لان پار کر کے جب وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر اس کے لیے حیران کن تھا۔ یزدان آرام سے صوفے پہ بیٹھا تھا اور ایک لڑکی اسے چائے پکڑا رہی تھی۔ اس منظر سے زیادہ اس لڑکی کی آنکھوں میں موجود یزدان کے لیے نرمی دیکھ کر وہ حیران تھی۔ خیر میری بلا سے جو بھی ہو۔ ایشل نے سر جھٹکا اور آگے بڑھی۔ یزدان نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ چائے پینے میں مصروف ہو گیا۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہی۔ یہ کون ہے دانی؟ اس لڑکی کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ دوست ہے میری، کچھ پرابلمز کی وجہ سے یہ یہیں تمہارے پاس رہے گی چند دن۔ جس طرح تمہارا
جس طرح تمہاری یہاں موجودگی کا کسی کو نہیں پتہ، اسی طرح اس کی موجودگی کا بھی کسی کو نہیں پتہ لگنا چاہیے۔ اس نے تنبیہ کی، لیکن اس لڑکی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن کچھ نہیں۔ میں اسے تمہارے ساتھ والا روم کھول کے دے رہا ہوں۔ یزدان نے اسے خاموش کروا دیا۔ چلو ایشل۔ اس سارے عرصے میں وہ پہلی بار اس سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چلے گی۔ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے اسے اندر آنے کا کہا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے۔ تمہیں اب یہیں رہنا ہے ساری عمر۔ اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو وہیں تمہیں قتل کر دوں گا، اور میں یہ کروں گا کیونکہ کوئی مجھ سے حساب لینے والا نہیں۔ اس نے حکم نامہ جاری کیا۔ میں کیوں رہوں گی یہاں ہمیشہ کے لیے؟ بیوی ہوں تمہاری، زر خرید غلام نہیں جو تم میرے ساتھ اپنی مرضی کا سلوک کرتے پھرو گے۔ ایشل نے اس کے انداز میں اس سے جواب دیا۔ اوہ، واقعی بیوی ہو تم میری؟ پھر تو تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ بیوی کے کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں، اور شوہر کا حق ہوتا ہے وہ اپنے فرائض اپنی مرضی سے وصول کرے۔ وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ تم کس سوچ میں ہو؟ اپنا دماغ قابو میں رکھو۔ وہ گڑگڑایا۔ تم تو بڑی سمجھدار ہو، میں ایویں تمہیں پاگل سمجھتا رہا۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ ہاتھ نہ لگاؤ مجھے، دور رہو مجھ سے۔ وہ اسے دور کرتی ہوئی چیخی تھی۔ بالکل اسی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ نفرت کرتا ہوں میں تم سے اور تمہارے وجود سے۔ اس لیے یہ بھول جاؤ کہ میں کبھی تمہیں اپنی بیوی مانوں گا۔ تمہیں میرے گلے ڈالا گیا ہے، ورنہ دنیا کی آخری لڑکی بھی تم ہوتی تو بھی تم سے شادی نہ کرتا۔ ہاتھ جوڑ کر مجھے مجبور کیا گیا کہ تم سے شادی کر لوں۔ مجبور تھا میں، سو یہ خیال دل سے نکال دو کہ میں تمہیں بیوی مانوں گا، وہ بھی دنیا کے سامنے۔ تم جیسی لڑکیوں کی میرے نزدیک اتنی ہی اہمیت ہے۔ یہاں بیٹھ کے میری طرف سے جیو یا مرو، آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ الفاظ کے تیر چلاتا وہاں سے چلا گیا تھا، اور پیچھے ایشل اس تذلیل پر رو بھی نہیں سکی تھی۔ یہ کیا کر دیا خالہ جان آپ نے؟ ساری زندگی مجھے خودداری کا سبق دیتی رہی، اور آخر میں آپ نے میری عزت نفس بھی نہ رہنے دی۔ کس منہ سے اور کن الفاظ سے میں اس شخص کا جواب دوں؟ آپ نے تو کہا تھا آپ مجھے محفوظ ہاتھوں میں سونپ رہی ہیں۔ یہ تھا وہ تحفظ۔ وہ رو رہی تھی۔ ایشل جو بڑی سے بڑی بات کو چٹکیوں میں اڑا دیتی تھی، وہ آج اپنی بے وقتی پر رو رہی تھی۔ عدیلہ، مجھے دوبارہ چکر لگانے میں مشکل ہوگی، تم اسے کھانا پانی پوچھتی رہنا۔ کوئی مسئلہ ہوا تو میرے سیل پر رابطہ کرنا، گھر کال مت کرنا۔ اللہ حافظ۔ اس نے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ دانی، تم اس طرح پلیز عدیلہ، میں اس وقت بہت پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان نہ کرو۔ اس نے اس کی بات پوری سنے بنا کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ دانی پتر، وہ ٹھیک ہے نا؟ تو اسے یہاں کیوں نہیں لایا؟ میری بچی اتنا عرصہ مجھ سے دور رہی، اب تو اسے مجھ سے دور نہ کر۔ وہ رونے لگی۔ آنی پلیز روئیں نا، جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں تھوڑا سا اور کر لیں۔ یقین کریں وہ بالکل ٹھیک ہے اور محفوظ بھی۔ اسے یہاں لانا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ ان کے پاس بیٹھا انہیں دلاسا دینے لگا۔ دانی، وہ دیکھنے میں کیسی ہے؟ کس پر گئی ہے؟
اسے میرے بارے میں بتایا تم نے؟ وہ بے قراری سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں انی، ابھی اسے کچھ بھی نہیں بتانا، ابھی میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اور جہاں تک بات ہے کیسی ہے، وہ تو سیچ میں آئی، وہ ایسی ہے کہ آپ کا دانی دیکھتے ہی اس پر دل ہار گیا۔ اب تو یہاں دل ہی نہیں لگتا، دل ہمک ہمک کے اس کے پاس جاتا۔ ہائے، اس نے مصنوعی بڑی بدتمیز، بے شرم نہ ہو تو۔ آنی اس کی باتوں پہ دل کھول کر ہنس رہی تھی، اور وہ یہی چاہتا تھا۔ چھوٹے ملک جی چودھری صاحب پوچھ رہے ہیں، شہر والی فیکٹری گئے تھے آپ؟ وہ آنی کے کمرے سے نکلا تھا جب ملازم نے پوچھا۔ بابا جان بیٹھک میں ہیں؟ ہاں جی، وہ ابھی آئے ہیں۔ ملازم کے بتانے پہ وہ بیٹھک میں چلا آیا۔